ये ऐसी लड़की नहीं है, वो सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती है, वरना मेरी सास ने तो कभी मेरे साथ कुछ बुरा किया ही नहीं। अब ये दरवाजा खोलो। समन से बात हुई थी? अली, समन के अब्बू ने समन का रिश्ता अपने दोस्त के बेटे के साथ तय कर दिया। वो बहुत शातिर औरतें हैं। ये मेरी रिपोर्ट्स झूठी है ना? उन्हें पूरी मंसूबाबंदी के साथ ही घेरा डाला है नसीब। हर मुझे एहसास होता है कि शायद अजरा भाभी से लड़ते लड़ते मैं उन्हीं की तरह बनती जा रही थी। बेबी बाजी की अगली एपिसोड में अब आप देखेंगे कि नसीर का अंजाम और अजरा का भी। वलीद जिसके वापस आने से अब सब कुछ बेहतर होने लगा है, जमाल जो अब तक अजरा की करतूतों से बेखबर था, उसे भी अब सारा कुछ मालूम हो जाता है। और दूसरी तरफ फरहत जिसने बेबी बाजी के साथ इतना बुरा किया, बल्कि भाई को भाई से जुदा करने की कोई कसर ना छोड़ी, मगर ये बेबी बाजी का आला ज़रफ़ था कि उसने फरहत की फ़िक्र नहीं छोड़ी और ना ही अपने बेटे की। उसे वही इज़्ज़त भी देती है और मकाम भी देती रही जो पहले देती थी। बेबी बाजी का ये प्यार देखकर अब फरहत भी शर्मिंदा होने लगी है। तब फरहत को एहसास होता है कि उसने बेबी बाजी के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया और उसे वासिफ को भी उसके भाइयों से अलग नहीं करना चाहिए था। फरहत को भी जल्द ही अपनी गलती का एहसास हो गया और न वरना ये मुंह के बल गिरती। अब जब वासिफ इस मुल्क से बाहर है तो फरहत बिल्कुल अकेली पड़ गई है और अपनी इसी शर्मिंदगी की वजह से ये बात वो अपनी दोस्त से शेयर करती है। वो अपनी दोस्त को बोलती है कि अजरा भाभी से लड़ते लड़ते वो भी इन्हीं की तरह बनती जा रही थी, वरना मेरी सास ने तो मेरे साथ कभी बुरा नहीं किया। शुक्र है इस फरहत को भी अपनी गलती का एहसास हो गया, वरना फरहत ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दूसरी तरफ अस्मा बेबी बाजी के जेवरात अपने घर से लेने गई थी कि उनकी अमानत पड़ी है वो उन्हें लौटा दे, लेकिन अस्मा को वो जेवरात वहाँ से नहीं मिलते क्योंकि नसीर वो जेवरात रक्षी को दे चुका था। यहाँ पर किस्मत अच्छी थी कि असली जेवरात जो अजरा ने चोरी किए थे वो अस्मा को इसी घर से मिल जाते हैं। हूबहू वैसे ही जेवरात देखकर अस्मा हक्की बक्की रह गई। हो सकता है ये जेवरात ही असली जेवरात हों और जो नसीर ने रक्षी को दिए हैं वो नकली जेवरात हों। अजरा की दोस्त ने उसके साथ कोई फ्रॉड किया हो। खैर जो भी हो, मगर यहाँ पर अजरा की और हकीकत सबके सामने आ गई कि अजरा ने बेबी बाजी के जेवरात चोरी किए थे जो कि बेबी बाजी ने अपनी आखिरी बहू के लिए रखे थे। लेकिन ड्रामे में ट्विस्ट तो इस वक्त आएगा जब नसीर मुंह के बल ज़मीन पर गिरेगा। रक्षी के घर शेरवानी और कुल्ला पहनकर दुल्हा बनकर जब रक्षी के घर पर जाता है और बहुत खुश होता है कि आज तो मेरी शादी है, मगर जब रक्षी के घर पर पहुंचा तो दरवाजे पर ताला देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा और वो वहां खड़ा होकर चिल्लाने लगा कि रक्षी दरवाज़ा खोलो। वो दरवाजे को खोलने की खुद ही कोशिश भी करता रहा, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम रहेंगी क्योंकि रक्षी तो नसीर का सारा कुछ लेकर उड़ चुकी है। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी नसीर को अकल नहीं आएगी क्योंकि उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि उसके साथ हो क्या गया है। अब ऐसे में इसकी मुलाकात परवेज़ से हो जाती है तो वो परवेज़ सारी हकीकत नसीर को बता देगा कि रक्षी शादीशुदा है और उसका शौहर उसे ढूंढ रहा है। लड़कों के साथ फ्रॉड करना तो रक्षी का काम है। लड़कों को अपने मोहब्बत के झांसे में फंसाती है और उनका पैसा लूटती है। हो सकता है उसका शौहर भी उस वक़्त वहीं पर मौजूद हो। अब ये तलख हकीकत सुनकर नसीर को गुस्सा आ जाएगा। वो परवेज़ का गिरेबान पकड़कर बोलेगा कि रक्षी ऐसी लड़की नहीं है, वो सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती है। मगर अब नसीर को यकीन आए या ना आए, उसे मानना तो पड़ेगा कि उसके साथ फ्रॉड हो चुका है क्योंकि अब वो जानता है कि वो अपना सब कुछ रक्षी पर लुटा चुका है और अब वो खाली हाथ रह गया है। अब ना तो उसकी जायदाद उसके पास रही और ना ही अब अस्मा नसीर के साथ देगी। अब नसीर घर में बैठा अपने लुटने का मातम मनाएगा। अब नसीर को एहसास होगा कि उसने अस्मा के साथ कितना बुरा किया। उसे हर वक्त बेइज्जत करता रहा, पूरी ज़िंदगी अपनी बीवी को कबूल नहीं किया और ना ही उसे वो इज़्ज़त दी, वो भी उस रक्षी की खातिर कि उससे अगर मेरी शादी ना हुई तो सारा गुस्सा अस्मा पर निकाल देता। नसीर तो अपने घर से हाथ धो बैठा है, मगर हो सकता है बहुत जल्द वासिफ भी अपने घर से बेघर हो जाए। दूसरी तरफ अस्मा वलीद को बता देगी कि सुमन का रिश्ता पक्का हो चुका है, वो भी उसके वालिद के दोस्त के बेटे के साथ।
یہ سب سن کر ولید بہت پریشان ہو جائے گا، مگر لگتا تو یہی ہے کہ ولید کی شادی سمن سے ہی ہوگی، کسی اور کے ساتھ نہیں۔ ہو سکتا ہے سمن کے والدین کے سامنے اس لڑکی کی حقیقت آ جائے کہ وہ لڑکا ٹھیک نہیں ہوگا، لڑکے کا کریکٹر ٹھیک نہ ہو، تب انہیں احساس ہوگا کہ ہم پیسوں کی خاطر کتنا غلط فیصلہ کرنے جا رہے تھے، پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، اور انہیں اس بات کا احساس ہو جائے۔ لیکن یہاں پر ولید بھی ان قریب اپنا گھر لے لے گا، لیکن عذرا جس نے شروع سے لے کر اب تک فساد ہی کیا، اسے ابھی بھی اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوگا۔ لیکن کہانی میں ٹویسٹ تو اب آیا ہے جب عذرا کا انجام اس کے سر پر آ پہنچا ہے۔ جب عذرا بیمار ہوئی تو ڈاکٹر کے پاس جانے پر کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے۔ عذرا نے جب وہ ٹیسٹ کروائے تو ٹیسٹ کی رپورٹ آنا باقی تھی۔ اب اسے وہ رپورٹ مل جاتی ہے جسے دیکھ کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی رپورٹ ٹھیک نہیں آئی تھی، اور اب وہ غمگین اور دکھی ہو رہی ہے کہ وہ رپورٹس جھوٹی ہیں نا، لیکن رپورٹس تو بالکل ٹھیک ہیں۔ ہو سکتا ہے عذرا کو کینسر ہو سکتا ہے عذرا کو کینسر سیکنڈ لاسٹ یا لاسٹ سٹیج پر ہو۔ اب عذرا کا کوئی بھی ساتھ نہیں دے گا، کیونکہ اس نے پوری زندگی دوسروں کو رسوا کیا، لیکن ایسے میں اسے اس بات کا احساس ضرور ہوگا۔ عذرا کی بھابھی جب اسے تانے دے گی اور برا بھلا کہے گی، تب عذرا کی والدہ اسے دو ٹوک جواب دے گی کہ دیکھو سمینہ، عذرا جیسی بھی ہے جو بھی ہے، عذرا میری بیٹی ہے۔ دوسری طرف جمال بھی عذرا کو طلاق دینے کی سوچ رہا ہوگا کہ وہ اس سے جان چھڑائے۔ جمال اسے طلاق دے یا نہ دے، عذرا تو پکڑ میں آ چکی ہے، کیونکہ عذرا کو کینسر ہو چکا ہے۔ بیبی باجی کی اگلی ایپیسوڈ میں اب آپ دیکھیں گے کہ نصیر کا انجام اور عذرا کا بھی۔ ولید جس کے واپس آنے سے اب سب کچھ بہتر ہونے لگا ہے، جمال جو اب تک عذرا کی کرتوتوں سے بے خبر تھا، اسے بھی اب سارا کچھ معلوم ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف فرحت جس نے بیبی باجی کے ساتھ اتنا برا کیا، بلکہ بھائی کو بھائی سے جدا کرنے کی کوئی کسر نہ چھوڑی، مگر یہ بیبی باجی کا اعلیٰ ظرف تھا کہ اس نے فرحت کی فکر نہیں چھوڑی، اور نہ ہی اپنے بیٹے کی۔ اسے وہی عزت بھی دیتی ہے اور مقام بھی دیتی رہی جو پہلے دیتی تھی۔ بیبی باجی کا یہ پیار دیکھ کر اب فرحت بھی شرمندہ ہونے لگی ہے۔ تب فرحت کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے بیبی باجی کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا، اور اسے واصف کو بھی اس کے بھائیوں سے الگ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ فرحت کو بھی جلد ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اور نہ ورنہ یہ منہ کے بل گرتی۔ اب جب واصف اس ملک سے باہر ہے تو فرحت بالکل اکیلی پڑ گئی ہے، اور اپنی اسی شرمندگی کی وجہ سے یہ بات وہ اپنی دوست سے شیئر کرتی ہے۔ وہ اپنی دوست کو بولتی ہے کہ عذرا بھابھی سے لڑتے لڑتے وہ بھی انہی کی طرح بنتی جا رہی تھی، ورنہ میری ساس نے تو میرے ساتھ کبھی برا نہیں کیا۔ شکر ہے اس فرحت کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، ورنہ فرحت نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ دوسری طرف اسما بیبی باجی کے زیورات اپنے گھر سے لینے گئی تھی کہ ان کی امانت پڑی ہے وہ انہیں لوٹا دے، لیکن اسما کو وہ زیورات وہاں سے نہیں ملتے، کیونکہ نصیر وہ زیورات رکشی کو دے چکا تھا۔ یہاں پر قسمت اچھی تھی کہ اصلی زیورات جو عذرا نے چوری کیے تھے وہ اسما کو اسی گھر سے مل جاتے ہیں۔ ہو بہو ویسے ہی زیورات دیکھ کر اسما ہکی بکی رہ گئی۔ ہو سکتا ہے یہ زیورات ہی اصلی زیورات ہوں، اور جو نصیر نے رکشی کو دیے ہیں وہ نقلی زیورات ہوں۔ عذرا کی دوست نے اس کے ساتھ کوئی فراڈ کیا ہو۔ خیر جو بھی ہو، مگر یہاں پر عذرا کی اور حقیقت سب کے سامنے آ گئی کہ عذرا نے بیبی باجی کے زیورات چوری کیے تھے، جو کہ بیبی باجی نے اپنی آخری بہو کے لیے رکھے تھے۔ لیکن ڈرامے میں ٹویسٹ تو اس وقت آئے گا جب نصیر منہ کے بل زمین پر گرے گا۔ رکشی کے گھر شیروانی اور کلا پہن کر دلہا بن کر جب رکشی کے گھر پر جاتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے کہ آج تو میری شادی ہے، مگر جب رکشی کے گھر پر پہنچا تو دروازے پر تالا دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ اسے بہت زیادہ غصہ آنے لگا اور وہ وہاں کھڑا ہو کر چلانے لگا کہ رکشی دروازہ کھولو۔ وہ دروازے کو کھولنے کی خود ہی کوشش بھی کرتا رہا، لیکن اس کی ساری کوششیں ناکام رہیں گی، کیونکہ رکشی تو نصیر کا سارا کچھ لے کر اٹھ چکی ہے۔ اب اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی نصیر کو عقل نہیں آئے گی، کیونکہ اسے ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا کہ اس کے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ اب ایسے میں اس کی ملاقات پرویز سے ہو جاتی ہے، تو وہ پرویز ساری حقیقت نصیر کو بتا دے گا کہ رکشی شادی شدہ ہے اور اس کا شوہر اسے ڈھونڈ رہا ہے۔ لڑکوں کے ساتھ فراڈ کرنا تو رکشی کا کام ہے، لڑکوں کو اپنے محبت کے جھانسے میں پھنساتی ہے اور ان کا پیسہ لوٹتی ہے۔
ہو سکتا ہے اس کا شوہر بھی اس وقت وہیں پر موجود ہو۔ اب یہ تلخ حقیقت سن کر نصیر کو غصہ آ جائے گا۔ وہ پرویز کا گریبان پکڑ کر بولے گا کہ رکشی ایسی لڑکی نہیں ہے، وہ صرف مجھ سے محبت کرتی ہے۔ مگر اب نصیر کو یقین آئے یا نہ آئے، اسے ماننا تو پڑے گا کہ اس کے ساتھ فراڈ ہو چکا ہے، کیونکہ اب وہ جانتا ہے کہ وہ اپنا سب کچھ رکشی پر لٹا چکا ہے اور اب وہ خالی ہاتھ رہ گیا ہے۔ اب نہ تو اس کی جائیداد اس کے پاس رہی اور نہ ہی اب اسما نصیر کے ساتھ دے گی۔ اب نصیر گھر میں بیٹھا اپنے لٹنے کا ماتم منائے گا۔ اب نصیر کو احساس ہوگا کہ اس نے اسما کے ساتھ کتنا برا کیا، اسے ہر وقت بے عزت کرتا رہا، پوری زندگی اپنی بیوی کو قبول نہیں کیا اور نہ ہی اسے وہ عزت دی، وہ بھی اس رکشی کی خاطر کہ اس سے اگر میری شادی نہ ہوئی تو سارا غصہ اسما پر نکال دیتا۔ نصیر تو اپنے گھر سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے، مگر ہو سکتا ہے بہت جلد واصف بھی اپنے گھر سے بے گھر ہو جائے۔ دوسری طرف اسما ولید کو بتا دے گی کہ سمن کا رشتہ پکا ہو چکا ہے، وہ بھی اس کے والد کے دوست کے بیٹے کے ساتھ۔ یہ سب سن کر ولید بہت پریشان ہو جائے گا، مگر لگتا تو یہی ہے کہ ولید کی شادی سمن سے ہی ہوگی، کسی اور کے ساتھ نہیں۔ ہو سکتا ہے سمن کے والدین کے سامنے اس لڑکی کی حقیقت آ جائے کہ وہ لڑکا ٹھیک نہیں ہوگا، لڑکے کا کریکٹر ٹھیک نہ ہو، تب انہیں احساس ہوگا کہ ہم پیسوں کی خاطر کتنا غلط فیصلہ کرنے جا رہے تھے، پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، اور انہیں اس بات کا احساس ہو جائے۔ لیکن یہاں پر ولید بھی عنقریب قریب اپنا گھر لے لے گا، لیکن عذرا جس نے شروع سے لے کر اب تک فساد ہی کیا، اسے ابھی بھی اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوگا۔ لیکن کہانی میں ٹویسٹ تو اب آیا ہے جب عذرا کا انجام اس کے سر پر آ پہنچا ہے۔ جب عذرا بیمار ہوئی تو ڈاکٹر کے پاس جانے پر کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے۔ عذرا نے جب وہ ٹیسٹ کروائے تو ٹیسٹ کی رپورٹ آنا باقی تھی۔ اب اسے وہ رپورٹ مل جاتی ہے جسے دیکھ کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی رپورٹ ٹھیک نہیں آئی تھی، اور اب وہ غمگین اور دکھی ہو رہی ہے کہ وہ رپورٹس جھوٹی ہیں نا، لیکن رپورٹس تو بالکل ٹھیک ہیں۔ ہو سکتا ہے عذرا کو کینسر ہو سکتا ہے عذرا کو کینسر سیکنڈ لاسٹ یا لاسٹ اسٹیج پر ہو۔ اب عذرا کا کوئی بھی ساتھ نہیں دے گا، کیونکہ اس نے پوری زندگی دوسروں کو رسوا کیا، لیکن ایسے میں اسے اس بات کا احساس ضرور ہوگا۔ عذرا کی بھابھی جب اسے تانے دے گی اور برا بھلا کہے گی، تب عذرا کی والدہ اسے دو ٹوک جواب دے گی کہ دیکھو سمینہ، عذرا جیسی بھی ہے جو بھی ہے، عذرا میری بیٹی ہے۔ دوسری طرف جمال بھی عذرا کو طلاق دینے کی سوچ رہا ہوگا کہ وہ اس سے جان چھڑائے۔ جمال اسے طلاق دے یا نہ دے، عذرا تو پکڑ میں آ چکی ہے، کیونکہ عذرا کو کینسر ہو چکا ہے۔ بیبی باجی کی اگلی ایپیسوڈ میں اب آپ دیکھیں گے کہ نصیر کا انجام اور عذرا کا بھی۔ ولید جس کے واپس آنے سے اب سب کچھ بہتر ہونے لگا ہے، جمال جو اب تک عذرا کی کرتوتوں سے بے خبر تھا، اسے بھی اب سارا کچھ معلوم ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف فرحت جس نے بیبی باجی کے ساتھ اتنا برا کیا، بلکہ بھائی کو بھائی سے جدا کرنے کی کوئی کسر نہ چھوڑی، مگر یہ بیبی باجی کا اعلیٰ ظرف تھا کہ اس نے فرحت کی فکر نہیں چھوڑی اور نہ ہی اپنے بیٹے کی، اسے وہی عزت بھی دیتی ہے اور مقام بھی دیتی رہی جو پہلے دیتی تھی۔ بیبی باجی کا یہ پیار دیکھ کر اب فرحت بھی شرمندہ ہونے لگی ہے۔ تب فرحت کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے بیبی باجی کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا، اور اسے واصف کو بھی اس کے بھائیوں سے الگ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ فرحت کو بھی جلد ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اور نہ ورنہ یہ منہ کے بل گرتی۔ اب جب واصف اس ملک سے باہر ہے تو فرحت بالکل اکیلی پڑ گئی ہے، اور اپنی اسی شرمندگی کی وجہ سے یہ بات وہ اپنی دوست سے شیئر کرتی ہے۔ وہ اپنی دوست کو بولتی ہے کہ عذرا بھابھی سے لڑتے لڑتے وہ بھی انہی کی طرح بنتی جا رہی تھی، ورنہ میری ساس نے تو میرے ساتھ کبھی برا نہیں کیا۔ شکر ہے اس فرحت کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، ورنہ فرحت نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ دوسری طرف اسما بیبی باجی کے زیورات اپنے گھر سے لینے گئی تھی کہ ان کی امانت پڑی ہے وہ انہیں لوٹا دے، لیکن اسما کو وہ زیورات وہاں سے نہیں ملتے، کیونکہ نصیر وہ زیورات رکشی کو دے چکا تھا۔ یہاں پر قسمت اچھی تھی کہ اصلی زیورات جو عذرا نے چوری کیے تھے وہ اسما کو اسی گھر سے مل جاتے ہیں۔ ہو بہو ویسے ہی زیورات دیکھ کر اسما ہکی بکی رہ گئی۔ ہو سکتا ہے یہ زیورات ہی اصلی زیورات ہوں، اور جو نصیر نے رکشی کو دیے ہیں وہ نقلی زیورات ہوں، عذرا کی دوست نے اس کے ساتھ کوئی فراڈ کیا ہو۔
خیر جو بھی ہو، مگر یہاں پر عذرا کی اور حقیقت سب کے سامنے آ گئی کہ عذرا نے بیبی باجی کے زیورات چوری کیے تھے، جو کہ بیبی باجی نے اپنی آخری بہو کے لیے رکھے تھے۔ لیکن ڈرامے میں ٹویسٹ تو اس وقت آئے گا جب نصیر منہ کے بل زمین پر گرے گا۔ رکشی کے گھر شیروانی اور کلا پہن کر دلہا بن کر جب رکشی کے گھر پر جاتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے کہ آج تو میری شادی ہے، مگر جب رکشی کے گھر پر پہنچا تو دروازے پر تالا دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ اسے بہت زیادہ غصہ آنے لگا اور وہ وہاں کھڑا ہو کر چلانے لگا کہ رکشی دروازہ کھولو۔ وہ دروازے کو کھولنے کی خود ہی کوشش بھی کرتا رہا، لیکن اس کی ساری کوششیں ناکام رہیں گی، کیونکہ رکشی تو نصیر کا سارا کچھ لے کر اڑ چکی ہے۔ اب اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی نصیر کو عقل نہیں آئے گی، کیونکہ اسے ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا کہ اس کے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ اب ایسے میں اس کی ملاقات پرویز سے ہو جاتی ہے تو وہ پرویز ساری حقیقت نصیر کو بتا دے گا کہ رکشی شادی شدہ ہے اور اس کا شوہر اسے ڈھونڈ رہا ہے۔ لڑکوں کے ساتھ فراڈ کرنا تو رکشی کا کام ہے، لڑکوں کو اپنے محبت کے جھانسے میں پھنساتی ہے اور ان کا پیسہ لوٹتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس کا شوہر بھی اس وقت وہیں پر موجود ہو۔ اب یہ تلخ حقیقت سن کر نصیر کو غصہ آ جائے گا۔ وہ پرویز کا گریبان پکڑ کر بولے گا کہ رکشی ایسی لڑکی نہیں ہے، وہ صرف مجھ سے محبت کرتی ہے۔ مگر اب نصیر کو یقین آئے یا نہ آئے، اسے ماننا تو پڑے گا کہ اس کے ساتھ فراڈ ہو چکا ہے، کیونکہ اب وہ جانتا ہے کہ وہ اپنا سب کچھ رکشی پر لٹا چکا ہے اور اب وہ خالی ہاتھ رہ گیا ہے۔ اب نہ تو اس کی جائیداد اس کے پاس رہی اور نہ ہی اب اسما نصیر کے ساتھ دے گی۔ اب نصیر گھر میں بیٹھا اپنے لٹنے کا ماتم منائے گا۔ اب نصیر کو احساس ہوگا کہ اس نے اسما کے ساتھ کتنا برا کیا، اسے ہر وقت بے عزت کرتا رہا، پوری زندگی اپنی بیوی کو قبول نہیں کیا اور نہ ہی اسے وہ عزت دی، وہ بھی اس رکشی کی خاطر کہ اس سے اگر میری شادی نہ ہوئی تو سارا غصہ اسما پر نکال دیتا۔ نصیر تو اپنے گھر سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے، مگر ہو سکتا ہے بہت جلد واصف بھی اپنے گھر سے بے گھر ہو جائے۔ دوسری طرف اسما ولید کو بتا دے گی کہ سمن کا رشتہ پکا ہو چکا ہے، وہ بھی اس کے والد کے دوست کے بیٹے کے ساتھ۔ یہ سب سن کر ولید بہت پریشان ہو جائے گا، مگر لگتا تو یہی ہے کہ ولید کی شادی سمن سے ہی ہوگی، کسی اور کے ساتھ نہیں۔ ہو سکتا ہے سمن کے والدین کے سامنے اس لڑکی کی حقیقت آ جائے کہ وہ لڑکا ٹھیک نہیں ہوگا، لڑکے کا کریکٹر ٹھیک نہ ہو، تب انہیں احساس ہوگا کہ ہم پیسوں کی خاطر کتنا غلط فیصلہ کرنے جا رہے تھے، پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، اور انہیں اس بات کا احساس ہو جائے۔ لیکن یہاں پر ولید بھی ان قریب اپنا گھر لے لے گا، لیکن عذرا جس نے شروع سے لے کر اب تک فساد ہی کیا، اسے ابھی بھی اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوگا۔ لیکن کہانی میں ٹویسٹ تو اب آیا ہے جب عذرا کا انجام اس کے سر پر آ پہنچا ہے۔ جب عذرا بیمار ہوئی تو ڈاکٹر کے پاس جانے پر کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے۔ عذرا نے جب وہ ٹیسٹ کروائے تو ٹیسٹ کی رپورٹ آنا باقی تھی۔ اب اسے وہ رپورٹ مل جاتی ہے جسے دیکھ کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی رپورٹ ٹھیک نہیں آئی تھی، اور اب وہ غمگین اور دکھی ہو رہی ہے کہ وہ رپورٹس جھوٹی ہیں نا، لیکن رپورٹس تو بالکل ٹھیک ہیں۔ ہو سکتا ہے عذرا کو کینسر ہو سکتا ہے عذرا کو کینسر سیکنڈ لاسٹ یا لاسٹ سٹیج پر ہو۔ اب عذرا کا کوئی بھی ساتھ نہیں دے گا، کیونکہ اس نے پوری زندگی دوسروں کو رسوا کیا، لیکن ایسے میں اسے اس بات کا احساس ضرور ہوگا۔ عذرا کی بھابھی جب اسے تانے دے گی اور برا بھلا کہے گی، تب عذرا کی والدہ اسے دو ٹوک جواب دے گی کہ دیکھو سمینہ، عذرا جیسی بھی ہے جو بھی ہے، عذرا میری بیٹی ہے۔ دوسری طرف جمال بھی عذرا کو طلاق دینے کی سوچ رہا ہوگا کہ وہ اس سے جان چھڑائے۔ جمال اسے طلاق دے یا نہ دے، عذرا تو پکڑ میں آ چکی ہے، کیونکہ عذرا کو کینسر ہو چکا ہے۔ بیبی باجی کی اگلی ایپیسوڈ میں اب آپ دیکھیں گے کہ نصیر کا انجام اور عذرا کا بھی۔ ولید جس کے واپس آنے سے اب سب کچھ بہتر ہونے لگا ہے، جمال جو اب تک عذرا کی کرتوتوں سے بے خبر تھا، اسے بھی اب سارا کچھ معلوم ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف فرحت جس نے بیبی باجی کے ساتھ اتنا برا کیا، بلکہ بھائی کو بھائی سے جدا کرنے کی کوئی کسر نہ چھوڑی، مگر یہ بیبی باجی کا اعلیٰ ظرف تھا کہ اس نے فرحت کی فکر نہیں چھوڑی اور نہ ہی اپنے بیٹے کی۔ اسے وہی عزت بھی دیتی ہے اور مقام بھی دیتی رہی جو پہلے دیتی تھی۔ بیبی باجی کا یہ پیار دیکھ کر اب فرحت بھی شرمندہ ہونے لگی ہے۔ تب فرحت کو احساس ہوتا ہے
کہ اس نے بیبی باجی کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا اور اسے واصف کو بھی اس کے بھائیوں سے الگ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ فرحت کو بھی جلد ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور نہ ورنہ یہ منہ کے بل گرتی۔ اب جب واصف اس ملک سے باہر ہے تو فرحت بالکل اکیلی پڑ گئی ہے اور اپنی اسی شرمندگی کی وجہ سے یہ بات وہ اپنی دوست سے شیئر کرتی ہے۔ وہ اپنی دوست کو بولتی ہے کہ عذرا بھابھی سے لڑتے لڑتے وہ بھی انہی کی طرح بنتی جا رہی تھی، ورنہ میری ساس نے تو میرے ساتھ کبھی برا نہیں کیا۔ شکر ہے اس فرحت کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، ورنہ فرحت نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ دوسری طرف اسما بیبی باجی کے زیورات اپنے گھر سے لینے گئی تھی کہ ان کی امانت پڑی ہے وہ انہیں لوٹا دے، لیکن اسما کو وہ زیورات وہاں سے نہیں ملتے کیونکہ نصیر وہ زیورات رکشی کو دے چکا تھا۔ یہاں پر قسمت اچھی تھی کہ اصلی زیورات جو عذرا نے چوری کیے تھے وہ اسما کو اسی گھر سے مل جاتے ہیں۔ ہو بہو ویسے ہی زیورات دیکھ کر اسما ہکی بکی رہ گئی۔ ہو سکتا ہے یہ زیورات ہی اصلی زیورات ہوں اور جو نصیر نے رکشی کو دیے ہیں وہ نقلی زیورات ہوں۔ عذرا کی دوست نے اس کے ساتھ کوئی فراڈ کیا ہو۔ خیر جو بھی ہو، مگر یہاں پر عذرا کی اور حقیقت سب کے سامنے آ گئی کہ عذرا نے بیبی باجی کے زیورات چوری کیے تھے جو کہ بیبی باجی نے اپنی آخری بہو کے لیے رکھے تھے۔ لیکن ڈرامے میں ٹویسٹ تو اس وقت آئے گا جب نصیر منہ کے بل زمین پر گرے گا۔ رکشی کے گھر شیروانی اور کلا پہن کر دلہا بن کر جب رکشی کے گھر پر جاتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے کہ آج تو میری شادی ہے، مگر جب رکشی کے گھر پر پہنچا تو دروازے پر تالا دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ اسے بہت زیادہ غصہ آنے لگا اور وہ وہاں کھڑا ہو کر چلانے لگا کہ رکشی دروازہ کھولو۔ وہ دروازے کو کھولنے کی خود ہی کوشش بھی کرتا رہا، لیکن اس کی ساری کوششیں ناکام رہیں گی کیونکہ رکشی تو نصیر کا سارا کچھ لے کر اڑ چکی ہے۔ اب اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی نصیر کو عقل نہیں آئے گی کیونکہ اسے ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا کہ اس کے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ اب ایسے میں اس کی ملاقات پرویز سے ہو جاتی ہے تو وہ پرویز ساری حقیقت نصیر کو بتا دے گا کہ رکشی شادی شدہ ہے اور اس کا شوہر اسے ڈھونڈ رہا ہے۔ لڑکوں کے ساتھ فراڈ کرنا تو رکشی کا کام ہے، لڑکوں کو اپنے محبت کے جھانسے میں پھنساتی ہے اور ان کا پیسہ لوٹتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس کا شوہر بھی اس وقت وہیں پر موجود ہو۔ اب یہ تلخ حقیقت سن کر نصیر کو غصہ آ جائے گا۔ وہ پرویز کا گریبان پکڑ کر بولے گا کہ رکشی ایسی لڑکی نہیں ہے، وہ صرف مجھ سے محبت کرتی ہے۔ مگر اب نصیر کو یقین آئے یا نہ آئے اسے ماننا تو پڑے گا کہ اس کے ساتھ فراڈ ہو چکا ہے، کیونکہ اب وہ جانتا ہے کہ وہ اپنا سب کچھ رکشی پر لٹا چکا ہے اور اب وہ خالی ہاتھ رہ گیا ہے۔ اب نہ تو اس کی جائیداد اس کے پاس رہی اور نہ ہی اب اسما نصیر کے ساتھ دے گی۔ اب نصیر گھر میں بیٹھا اپنے لٹنے کا ماتم منائے گا۔ اب نصیر کو احساس ہوگا کہ اس نے اسما کے ساتھ کتنا برا کیا، اسے ہر وقت بے عزت کرتا رہا، پوری زندگی اپنی بیوی کو قبول نہیں کیا اور نہ ہی اسے وہ عزت دی، وہ بھی اس رکشی کی خاطر کہ اس سے اگر میری شادی نہ ہوئی تو سارا غصہ اسما پر نکال دیتا۔ نصیر تو اپنے گھر سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے، مگر ہو سکتا ہے بہت جلد واصف بھی اپنے گھر سے بے گھر ہو جائے۔ دوسری طرف اسما ولید کو بتا دے گی کہ سمن کا رشتہ پکا ہو چکا ہے، وہ بھی اس کے والد کے دوست کے بیٹے کے ساتھ۔ یہ سب سن کر ولید بہت پریشان ہو جائے گا، مگر لگتا تو یہی ہے کہ ولید کی شادی سمن سے ہی ہوگی، کسی اور کے ساتھ نہیں۔ ہو سکتا ہے سمن کے والدین کے سامنے اس لڑکی کی حقیقت آ جائے کہ وہ لڑکا ٹھیک نہیں ہوگا، لڑکے کا کریکٹر ٹھیک نہ ہو، تب انہیں احساس ہوگا کہ ہم پیسوں کی خاطر کتنا غلط فیصلہ کرنے جا رہے تھے، پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، اور انہیں اس بات کا احساس ہو جائے۔ لیکن یہاں پر ولید بھی ان قریب اپنا گھر لے لے گا، لیکن عذرا جس نے شروع سے لے کر اب تک فساد ہی کیا، اسے ابھی بھی اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوگا۔ لیکن کہانی میں ٹویسٹ تو اب آیا ہے جب عذرا کا انجام اس کے سر پر آ پہنچا ہے۔ جب عذرا بیمار ہوئی تو ڈاکٹر کے پاس جانے پر کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے۔ عذرا نے جب وہ ٹیسٹ کروائے تو ٹیسٹ کی رپورٹ آنا باقی تھی۔ اب اسے وہ رپورٹ مل جاتی ہے جسے دیکھ کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی رپورٹ ٹھیک نہیں آئی تھی، اور اب وہ غمگین اور دکھی ہو رہی ہے کہ وہ رپورٹس جھوٹی ہیں نا، لیکن رپورٹس تو بالکل ٹھیک ہیں۔ ہو سکتا ہے عذرا کو کینسر ہو سکتا ہے عذرا کو کینسر سیکنڈ لاسٹ یا لاسٹ سٹیج پر ہو۔ اب عذرا کا کوئی بھی ساتھ نہیں دے گا کیونکہ اس نے پوری زندگی دوسروں کو رسوا کیا۔
لیکن ایسے میں اسے اس بات کا احساس ضرور ہوگا۔ عذرا کی بھابھی جب اسے تانے دے گی اور برا بھلا کہے گی، تب عذرا کی والدہ اسے دو ٹوک جواب دے گی کہ دیکھو سمینہ، عذرا جیسی بھی ہے جو بھی ہے، عذرا میری بیٹی ہے۔ دوسری طرف جمال بھی عذرا کو طلاق دینے کی سوچ رہا ہوگا کہ وہ اس سے جان چھڑائے۔ جمال اسے طلاق دے یا نہ دے، عذرا تو پکڑ میں آ چکی ہے کیونکہ عذرا کو کینسر ہو چکا ہے۔ بیبی باجی کی اگلی ایپیسوڈ میں اب آپ دیکھیں گے کہ نصیر کا انجام اور عذرا کا بھی۔ ولید جس کے واپس آنے سے اب سب کچھ بہتر ہونے لگا ہے، جمال جو اب تک عذرا کی کرتوتوں سے بے خبر تھا، اسے بھی اب سارا کچھ معلوم ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طرف فرحت جس نے بیبی باجی کے ساتھ اتنا برا کیا، بلکہ بھائی کو بھائی سے جدا کرنے کی کوئی کسر نہ چھوڑی، مگر یہ بیبی باجی کا اعلیٰ ظرف تھا کہ اس نے فرحت کی فکر نہیں چھوڑی اور نہ ہی اپنے بیٹے کی۔ اسے وہی عزت بھی دیتی ہے اور مقام بھی دیتی رہی جو پہلے دیتی تھی۔ بیبی باجی کا یہ پیار دیکھ کر اب فرحت بھی شرمندہ ہونے لگی ہے۔ تب فرحت کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے بیبی باجی کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا اور اسے واصف کو بھی اس کے بھائیوں سے الگ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ فرحت کو بھی جلد ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور نہ ورنہ یہ منہ کے بل گرتی۔ اب جب واصف اس ملک سے باہر ہے تو فرحت بالکل اکیلی پڑ گئی ہے اور اپنی اسی شرمندگی کی وجہ سے یہ بات وہ اپنی دوست سے شیئر کرتی ہے۔ وہ اپنی دوست کو بولتی ہے کہ عذرا بھابھی سے لڑتے لڑتے وہ بھی انہی کی طرح بنتی جا رہی تھی، ورنہ میری ساس نے تو میرے ساتھ کبھی برا نہیں کیا۔ شکر ہے اس فرحت کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، ورنہ فرحت نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ دوسری طرف اسما بیبی باجی کے زیورات اپنے گھر سے لینے گئی تھی کہ ان کی امانت پڑی ہے وہ انہیں لوٹا دے، لیکن اسما کو وہ زیورات وہاں سے نہیں ملتے کیونکہ نصیر وہ زیورات رکشی کو دے چکا تھا۔ یہاں پر قسمت اچھی تھی کہ اصلی زیورات جو عذرا نے چوری کیے تھے وہ اسما کو اسی گھر سے مل جاتے ہیں۔ ہو بہو ویسے ہی زیورات دیکھ کر اسما ہکی بکی رہ گئی۔ ہو سکتا ہے یہ زیورات ہی اصلی زیورات ہوں اور جو نصیر نے رکشی کو دیے ہیں وہ نقلی زیورات ہوں۔ عذرا کی دوست نے اس کے ساتھ کوئی فراڈ کیا ہو۔ خیر جو بھی ہو، مگر یہاں پر عذرا کی اور حقیقت سب کے سامنے آ گئی کہ عذرا نے بیبی باجی کے زیورات چوری کیے تھے جو کہ بیبی باجی نے اپنی آخری بہو کے لیے رکھے تھے۔ لیکن ڈرامے میں ٹویسٹ تو اس وقت آئے گا جب نصیر منہ کے بل زمین پر گرے گا۔ رکشی کے گھر شیروانی اور کلا پہن کر دلہا بن کر جب رکشی کے گھر پر جاتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے کہ آج تو میری شادی ہے، مگر جب رکشی کے گھر پر پہنچا تو دروازے پر تالا دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ اسے بہت زیادہ غصہ آنے لگا اور وہ وہاں کھڑا ہو کر چلانے لگا کہ رکشی دروازہ کھولو۔ وہ دروازے کو کھولنے کی خود ہی کوشش بھی کرتا رہا، لیکن اس کی ساری کوششیں ناکام رہیں گی کیونکہ رکشی تو نصیر کا سارا کچھ لے کر اٹھ چکی ہے۔ اب اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی نصیر کو عقل نہیں آئے گی کیونکہ اسے ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا کہ اس کے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ اب ایسے میں اس کی ملاقات پرویز سے ہو جاتی ہے تو وہ پرویز ساری حقیقت نصیر کو بتا دے گا کہ رکشی شادی شدہ ہے اور اس کا شوہر اسے ڈھونڈ رہا ہے۔ لڑکوں کے ساتھ فراڈ کرنا تو رکشی کا کام ہے، لڑکوں کو اپنے محبت کے جھانسے میں پھنساتی ہے اور ان کا پیسہ لوٹتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس کا شوہر بھی اس وقت وہیں پر موجود ہو۔ اب یہ تلخ حقیقت سن کر نصیر کو غصہ آ جائے گا۔ وہ پرویز کا گریبان پکڑ کر بولے گا کہ رکشی ایسی لڑکی نہیں ہے، وہ صرف مجھ سے محبت کرتی ہے۔ مگر اب نصیر کو یقین آئے یا نہ آئے، اسے ماننا تو پڑے گا کہ اس کے ساتھ فراڈ ہو چکا ہے، کیونکہ اب وہ جانتا ہے کہ وہ اپنا سب کچھ رکشی پر لٹا چکا ہے اور اب وہ خالی ہاتھ رہ گیا ہے۔ اب نہ تو اس کی جائیداد اس کے پاس رہی اور نہ ہی اب اسما نصیر کے ساتھ دے گی۔ اب نصیر گھر میں بیٹھا اپنے لٹنے کا ماتم منائے گا۔ اب نصیر کو احساس ہوگا کہ اس نے اسما کے ساتھ کتنا برا کیا، اسے ہر وقت بے عزت کرتا رہا، پوری زندگی اپنی بیوی کو قبول نہیں کیا اور نہ ہی اسے وہ عزت دی، وہ بھی اس رکشی کی خاطر کہ اس سے اگر میری شادی نہ ہوئی تو سارا غصہ اسما پر نکال دیتا۔ نصیر تو اپنے گھر سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے، مگر ہو سکتا ہے بہت جلد واصف بھی اپنے گھر سے بے گھر ہو جائے۔ دوسری طرف اسما ولید کو بتا دے گی کہ سمن کا رشتہ پکا ہو چکا ہے، وہ بھی اس کے والد کے دوست کے بیٹے کے ساتھ۔ یہ سب سن کر ولید بہت پریشان ہو جائے گا، مگر لگتا تو یہی ہے کہ ولید کی شادی سمن سے ہی ہوگی۔
کسی اور کے ساتھ نہیں۔ ہو سکتا ہے سمن کے والدین کے سامنے اس لڑکی کی حقیقت آ جائے کہ وہ لڑکا ٹھیک نہیں ہوگا، لڑکے کا کریکٹر ٹھیک نہ ہو، تب انہیں احساس ہوگا کہ ہم پیسوں کی خاطر کتنا غلط فیصلہ کرنے جا رہے تھے، پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، اور انہیں اس بات کا احساس ہو جائے۔ لیکن یہاں پر ولید بھی عنقریب قریب اپنا گھر لے لے گا، لیکن عذرا جس نے شروع سے لے کر اب تک فساد ہی کیا، اسے ابھی بھی اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوگا۔ لیکن کہانی میں ٹویسٹ تو اب آیا ہے جب عذرا کا انجام اس کے سر پر آ پہنچا ہے۔ جب عذرا بیمار ہوئی تو ڈاکٹر کے پاس جانے پر کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے۔ عذرا نے جب وہ ٹیسٹ کروائے تو ٹیسٹ کی رپورٹ آنا باقی تھی۔ اب اسے وہ رپورٹ مل جاتی ہے جسے دیکھ کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی رپورٹ ٹھیک نہیں آئی تھی، اور اب وہ غمگین اور دکھی ہو رہی ہے کہ وہ رپورٹس جھوٹی ہیں نا، لیکن رپورٹس تو بالکل ٹھیک ہیں۔ ہو سکتا ہے عذرا کو کینسر ہو سکتا ہے عذرا کو کینسر سیکنڈ لاسٹ یا لاسٹ سٹیج پر ہو۔ اب عذرا کا کوئی بھی ساتھ نہیں دے گا کیونکہ اس نے پوری زندگی دوسروں کو رسوا کیا، لیکن ایسے میں اسے اس بات کا احساس ضرور ہوگا۔ عذرا کی بھابھی جب اسے تانے دے گی اور برا بھلا کہے گی، تب عذرا کی والدہ اسے دو ٹوک جواب دے گی کہ دیکھو سمینہ، عذرا جیسی بھی ہے جو بھی ہے، عذرا میری بیٹی ہے۔ دوسری طرف جمال بھی عذرا کو طلاق دینے کی سوچ رہا ہوگا کہ وہ اس سے جان چھڑائے۔ جمال اسے طلاق دے یا نہ دے، عذرا تو پکڑ میں آ چکی ہے کیونکہ عذرا کو کینسر ہو چکا ہے۔ بیبی باجی کی اگلی ایپیسوڈ میں اب آپ دیکھیں گے کہ نصیر کا انجام اور عذرا کا بھی۔ ولید جس کے واپس آنے سے اب سب کچھ بہتر ہونے لگا ہے، جمال جو اب تک عذرا کی کرتوتوں سے بے خبر تھا، اسے بھی اب سارا کچھ معلوم ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف فرحت جس نے بیبی باجی کے ساتھ اتنا برا کیا بلکہ بھائی کو بھائی سے جدا کرنے کی کوئی کسر نہ چھوڑی، مگر یہ بیبی باجی کا اعلیٰ ظرف تھا کہ اس نے فرحت کی فکر نہیں چھوڑی اور نہ ہی اپنے بیٹے کی۔ اسے وہی عزت بھی دیتی ہے اور مقام بھی دیتی رہی جو پہلے دیتی تھی۔ بیبی باجی کا یہ پیار دیکھ کر اب فرحت بھی شرمندہ ہونے لگی ہے۔ تب فرحت کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے بیبی باجی کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا اور اسے واصف کو بھی اس کے بھائیوں سے الگ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ فرحت کو بھی جلد ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور نہ ورنہ یہ منہ کے بل گرتی۔ اب جب واصف اس ملک سے باہر ہے تو فرحت بالکل اکیلی پڑ گئی ہے، اور اپنی اسی شرمندگی کی وجہ سے یہ بات وہ اپنی دوست سے شیئر کرتی ہے۔ وہ اپنی دوست کو بولتی ہے کہ عذرا بھابھی سے لڑتے لڑتے وہ بھی انہی کی طرح بنتی جا رہی تھی، ورنہ میری ساس نے تو میرے ساتھ کبھی برا نہیں کیا۔ شکر ہے اس فرحت کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، ورنہ فرحت نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ دوسری طرف اسما بیبی باجی کے زیورات اپنے گھر سے لینے گئی تھی کہ ان کی امانت پڑی ہے وہ انہیں لوٹا دے، لیکن اسما کو وہ زیورات وہاں سے نہیں ملتے کیونکہ نصیر وہ زیورات رکشی کو دے چکا تھا۔ یہاں پر قسمت اچھی تھی کہ اصلی زیورات جو عذرا نے چوری کیے تھے وہ اسما کو اسی گھر سے مل جاتے ہیں۔ ہو بہو ویسے ہی زیورات دیکھ کر اسما ہکی بکی رہ گئی۔ ہو سکتا ہے یہ زیورات ہی اصلی زیورات ہوں اور جو نصیر نے رکشی کو دیے ہیں وہ نقلی زیورات ہوں، عذرا کی دوست نے اس کے ساتھ کوئی فراڈ کیا ہو۔ خیر جو بھی ہو، مگر یہاں پر عذرا کی اور حقیقت سب کے سامنے آ گئی کہ عذرا نے بیبی باجی کے زیورات چوری کیے تھے جو کہ بیبی باجی نے اپنی آخری بہو کے لیے رکھے تھے۔ لیکن ڈرامے میں ٹویسٹ تو اس وقت آئے گا جب نصیر منہ کے بل زمین پر گرے گا۔ رکشی کے گھر شیروانی اور کلا پہن کر دلہا بن کر جب رکشی کے گھر پر جاتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے کہ آج تو میری شادی ہے، مگر جب رکشی کے گھر پر پہنچا تو دروازے پر تالا دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ اسے بہت زیادہ غصہ آنے لگا اور وہ وہاں کھڑا ہو کر چلانے لگا کہ رکشی دروازہ کھولو۔ وہ دروازے کو کھولنے کی خود ہی کوشش بھی کرتا رہا، لیکن اس کی ساری کوششیں ناکام رہیں گی کیونکہ رکشی تو نصیر کا سارا کچھ لے کر اڑ چکی ہے۔ اب اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی نصیر کو عقل نہیں آئے گی کیونکہ اسے ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا کہ اس کے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ اب ایسے میں اس کی ملاقات پرویز سے ہو جاتی ہے تو وہ پرویز ساری حقیقت نصیر کو بتا دے گا کہ رکشی شادی شدہ ہے اور اس کا شوہر اسے ڈھونڈ رہا ہے۔ لڑکوں کے ساتھ فراڈ کرنا تو رکشی کا کام ہے، لڑکوں کو اپنے محبت کے جھانسے میں پھنساتی ہے اور ان کا پیسہ لوٹتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس کا شوہر بھی اس وقت وہیں پر موجود ہو۔ اب یہ تلخ حقیقت سن کر نصیر کو غصہ آ جائے گا۔ وہ پرویز کا گریبان پکڑ کر بولے گا
کہ رکشی ایسی لڑکی نہیں ہے، وہ صرف مجھ سے محبت کرتی ہے۔ مگر اب نصیر کو یقین آئے یا نہ آئے، اسے ماننا تو پڑے گا کہ اس کے ساتھ فراڈ ہو چکا ہے، کیونکہ اب وہ جانتا ہے کہ وہ اپنا سب کچھ رکشی پر لٹا چکا ہے اور اب وہ خالی ہاتھ رہ گیا ہے۔ اب نہ تو اس کی جائیداد اس کے پاس رہی اور نہ ہی اب اسما نصیر کے ساتھ دے گی۔ اب نصیر گھر میں بیٹھا اپنے لٹنے کا ماتم منائے گا۔ اب نصیر کو احساس ہوگا کہ اس نے اسما کے ساتھ کتنا برا کیا، اسے ہر وقت بے عزت کرتا رہا، پوری زندگی اپنی بیوی کو قبول نہیں کیا اور نہ ہی اسے وہ عزت دی، وہ بھی اس رکشی کی خاطر کہ اس سے اگر میری شادی نہ ہوئی تو سارا غصہ اسما پر نکال دیتا۔ نصیر تو اپنے گھر سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے، مگر ہو سکتا ہے بہت جلد واصف بھی اپنے گھر سے بے گھر ہو جائے۔ دوسری طرف اسما ولید کو بتا دے گی کہ سمن کا رشتہ پکا ہو چکا ہے، وہ بھی اس کے والد کے دوست کے بیٹے کے ساتھ۔ یہ سب سن کر ولید بہت پریشان ہو جائے گا، مگر لگتا تو یہی ہے کہ ولید کی شادی سمن سے ہی ہوگی، کسی اور کے ساتھ نہیں۔ ہو سکتا ہے سمن کے والدین کے سامنے اس لڑکی کی حقیقت آ جائے کہ وہ لڑکا ٹھیک نہیں ہوگا، لڑکے کا کریکٹر ٹھیک نہ ہو، تب انہیں احساس ہوگا کہ ہم پیسوں کی خاطر کتنا غلط فیصلہ کرنے جا رہے تھے، پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، اور انہیں اس بات کا احساس ہو جائے۔ لیکن یہاں پر ولید بھی ان قریب اپنا گھر لے لے گا، لیکن عذرا جس نے شروع سے لے کر اب تک فساد ہی کیا، اسے ابھی بھی اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوگا۔ لیکن کہانی میں ٹویسٹ تو اب آیا ہے جب عذرا کا انجام اس کے سر پر آ پہنچا ہے۔ جب عذرا بیمار ہوئی تو ڈاکٹر کے پاس جانے پر کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے۔ عذرا نے جب وہ ٹیسٹ کروائے تو ٹیسٹ کی رپورٹ آنا باقی تھی۔ اب اسے وہ رپورٹ مل جاتی ہے جسے دیکھ کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی رپورٹ ٹھیک نہیں آئی تھی، اور اب وہ غمگین اور دکھی ہو رہی ہے کہ وہ رپورٹس جھوٹی ہیں نا، لیکن رپورٹس تو بالکل ٹھیک ہیں۔ ہو سکتا ہے عذرا کو کینسر ہو سکتا ہے عذرا کو کینسر سیکنڈ لاسٹ یا لاسٹ سٹیج پر ہو۔ اب عذرا کا کوئی بھی ساتھ نہیں دے گا، کیونکہ اس نے پوری زندگی دوسروں کو رسوا کیا، لیکن ایسے میں اسے اس بات کا احساس ضرور ہوگا۔ عذرا کی بھابھی جب اسے تانے دے گی اور برا بھلا کہے گی، تب عذرا کی والدہ اسے دو ٹوک جواب دے گی کہ دیکھو سمینہ، عذرا جیسی بھی ہے جو بھی ہے، عذرا میری بیٹی ہے۔ دوسری طرف جمال بھی عذرا کو طلاق دینے کی سوچ رہا ہوگا کہ وہ اس سے جان چھڑائے۔ جمال اسے طلاق دے یا نہ دے، عذرا تو پکڑ میں آ چکی ہے، کیونکہ عذرا کو کینسر ہو چکا ہے۔ بیبی باجی کی اگلی ایپیسوڈ میں اب آپ دیکھیں گے کہ نصیر کا انجام اور عذرا کا بھی۔ ولید جس کے واپس آنے سے اب سب کچھ بہتر ہونے لگا ہے، جمال جو اب تک عذرا کی کرتوتوں سے بے خبر تھا، اسے بھی اب سارا کچھ معلوم ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف فرحت جس نے بیبی باجی کے ساتھ اتنا برا کیا، بلکہ بھائی کو بھائی سے جدا کرنے کی کوئی کسر نہ چھوڑی، مگر یہ بیبی باجی کا اعلیٰ ظرف تھا کہ اس نے فرحت کی فکر نہیں چھوڑی اور نہ ہی اپنے بیٹے کی۔ اسے وہی عزت بھی دیتی ہے اور مقام بھی دیتی رہی جو پہلے دیتی تھی۔ بیبی باجی کا یہ پیار دیکھ کر اب فرحت بھی شرمندہ ہونے لگی ہے۔ تب فرحت کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے بیبی باجی کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا، اور اسے واصف کو بھی اس کے بھائیوں سے الگ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ فرحت کو بھی جلد ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اور نہ ورنہ یہ منہ کے بل گرتی۔ اب جب واصف اس ملک سے باہر ہے تو فرحت بالکل اکیلی پڑ گئی ہے، اور اپنی اسی شرمندگی کی وجہ سے یہ بات وہ اپنی دوست سے شیئر کرتی ہے۔ وہ اپنی دوست کو بولتی ہے کہ عذرا بھابھی سے لڑتے لڑتے وہ بھی انہی کی طرح بنتی جا رہی تھی، ورنہ میری ساس نے تو میرے ساتھ کبھی برا نہیں کیا۔ شکر ہے اس فرحت کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، ورنہ فرحت نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ دوسری طرف اسما بیبی باجی کے زیورات اپنے گھر سے لینے گئی تھی کہ ان کی امانت پڑی ہے وہ انہیں لوٹا دے، لیکن اسما کو وہ زیورات وہاں سے نہیں ملتے، کیونکہ نصیر وہ زیورات رکشی کو دے چکا تھا۔ یہاں پر قسمت اچھی تھی کہ اصلی زیورات جو عذرا نے چوری کیے تھے وہ اسما کو اسی گھر سے مل جاتے ہیں۔ ہو بہو ویسے ہی زیورات دیکھ کر اسما ہکی بکی رہ گئی۔ ہو سکتا ہے یہ زیورات ہی اصلی زیورات ہوں، اور جو نصیر نے رکشی کو دیے ہیں وہ نقلی زیورات ہوں، عذرا کی دوست نے اس کے ساتھ کوئی فراڈ کیا ہو۔ خیر جو بھی ہو، مگر یہاں پر عذرا کی اور حقیقت سب کے سامنے آ گئی کہ عذرا نے بیبی باجی کے زیورات چوری کیے تھے۔
جو کہ بیبی باجی نے اپنی آخری بہو کے لیے رکھے تھے۔ لیکن ڈرامے میں ٹویسٹ تو اس وقت آئے گا جب نصیر منہ کے بل زمین پر گرے گا۔ رکشی کے گھر شیروانی اور کلا پہن کر دلہا بن کر جب رکشی کے گھر پر جاتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے کہ آج تو میری شادی ہے، مگر جب رکشی کے گھر پر پہنچا تو دروازے پر تالا دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ اسے بہت زیادہ غصہ آنے لگا اور وہ وہاں کھڑا ہو کر چلانے لگا کہ رکشی دروازہ کھولو۔ وہ دروازے کو کھولنے کی خود ہی کوشش بھی کرتا رہا، لیکن اس کی ساری کوششیں ناکام رہیں گی کیونکہ رکشی تو نصیر کا سارا کچھ لے کر اڑ چکی ہے۔ اب اتنا سب کچھ ہو